हाथ उठा के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करें। आज हम लोगों ने दुआएं मांगना छोड़ दी हैं। जब इंसान अल्लाह के सामने दुआ मांगता है वो अल्लाह से बातें करता है, अगर तवज्जो से दुआ मांगे। दुआ ऐसी चीज है कि ये अल्लाह और बंदे का जितना मजबूत कनेक्शन बनाती है, इतना कनेक्शन दुनिया की कोई और इबादत नहीं बनाती। हमें शैतान वर्गलाता है कि इससे मिल क्या रहा है तुम्हें, नजर तो कुछ भी नहीं आता, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, वो बंदे और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत नहीं होने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं होती कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे ज्यादा फिक्र इसकी होती है कि दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है तो इसका मतलब कबूल हो रही है। तो फोकस तो इसको करो कि दुआ मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। ये कैसे हो सकता है कि उस अहकमुल हाकिमीन के सामने हाथ उठाते हो और वो खाली हाथ वापस करता हो। तो आज दुआओं में जान खत्म हो गई, दुआएं मांगना छोड़ दी। तो ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, रमजान और दुआ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। जब इंसान अल्लाह के लिए कोई इबादत करता है, कोई कुर्बानी देता है, अल्लाह का नाम कुरान में है शकूर, कदरदान। शकूर किसे कहते हैं? कदरदान। आप थोड़ा करो, वो उसकी कदर बहुत ज्यादा करे। कुछ लोग ना कदरे होते हैं ना, आप कुछ भी कर लें उनके लिए, कहते हैं ना ना कदरा है, मेरी बात को वैल्यू ही नहीं देता, मेरे एहसान को वैल्यू ही नहीं देता। इसलिए उलमा कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ करनी चाहिए। क्यों? आपने सारा दिन अल्लाह के लिए एक कुर्बानी दी है। ये बड़ी बात है। आपकी नजर में शायद इसकी वैल्यू ना हो, अल्लाह की नजर में इसकी बड़ी वैल्यू है कि मेरा बंदा ने मुझे देखा नहीं है और उसने सारा दिन मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मक्खी तंग कर रही है, लेकिन इतना ऐसे न पकड़ें कि मक्खी से ज्यादा आप तंग करना शुरू कर दें। ठीक, बस भाग गई और नाम ही काफी है। तो क्या बात चल रही थी यार? दुआ की तो चल रही थी ये यहाँ। हाँ, इफ्तार की बात कर रहा था मैं। तो हम इसको शायद हल्का समझते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में ये हल्का अमल नहीं है। अल्लाह कहते हैं मुझ पर ईमान रखते हैं, मुझे मानते हैं। अगर अल्लाह को ना मानते होते तो कोई किसी के कहने पर खाना पीना, आजकल तो लोग डॉक्टरों के कहने पे नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर कहता है कि आपको नुकसान देगा खाना पीना, आप डाइटिंग करो, मत खाओ, फिर भी खा रहे हैं लोग कि मर जाएं लेकिन खाना ना छोड़ें। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला पूरे रमजान में हमसे खाना पीना छुड़वा देते हैं, तौफीक दे देते हैं। तो मेरे और आपके दिल में शायद कदर ना हो, लेकिन अल्लाह तो कदरदान है, वो इस अमल की बहुत ज्यादा कदर करता है। इसलिए कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तजर्रो का वक्त है, आजिजी का वक्त है, तो दुआएं खूब कसरत से किया करें। दुआओं में आजिजी, गिड़गिड़ाना, लजाजत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ रो के मांगो, और रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो, रोने जैसे। अरे नबी ने हमें, क्योंकि अल्लाह के सफीर है ना, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, तो हर चीज में हमें गाइड कर दिया है। गैर मुस्लिम के पास ना मांगने का तरीका है, किससे मांगना है ये भी नहीं पता, क्या मांगना है ये भी नहीं पता। कभी उधर जाके मांग रहा है, कभी उधर जाके मांग रहा है, ये भी नहीं पता मांगना किससे, कैसे मांगना है। कोई यूं मांग रहा है, कोई किसी और स्टाइल से मांग रहा है, ये भी नहीं पता। कौन से टाइम पे मांगना है जिसमें कबूलियत का इम्कान ज्यादा है, ये भी नहीं पता। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया मांगना क्या है, ये भी बताया किस टाइम पे मांगने की फजीलत ज्यादा है, और ये भी बताया मांगना कैसे है, दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए, जाहिर की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा देखो, अल्लाह से मोहब्बत एक दफा दिल में थोड़ी सी चिंगारी पैदा हो गई ना, थोड़ा सा ताल्लुक अल्लाह से कनेक्शन बहाल हो गया, इसका दुनिया में सबसे पहला फायदा मिलता है सुकून। इसका जो दुनिया में सबसे फौरन कैश फायदा मिलता है ना, कैश, वो क्या मिलता है? सुकून। आदमी अपने आप को महफूज समझना शुरू कर देता है कि यार मैंने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? अल्लाह के। सबसे पहला फायदा ये कि बिल्कुल ऐसे जैसे डाकुओं का खतरा हो चारों तरफ से, और आपने देखा जी पुलिस की 3-4 मोबाइलें हमारे घर के करीब आके खड़ी हो गई, आदमी लोग सुकून में आ जाते हैं, यार कम से कम यहां पर मोबाइल स्नैचिंग नहीं होगी, सुकून से सो जाओ। तो जब इंसान अल्लाह से मांगता है और अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, और अल्लाह ताला ने मांगने में कोई शर्तें नहीं लगाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। कोई शर्तें ना कि ये वाले कवाइफ पूरे करोगे तो फिर मुझसे मांगो, वरना तुम्हें मांगने की इजाजत नहीं है। कोई चरसी है तो जब तक चर्स नहीं छोड़ेगा मुझसे मांग नहीं सकता।
کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو, یہی مانگ لو, اللہ میں بے نمازی ہوں, مجھے کیا بنا دے, نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, قرآن کہتا ہے, تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے, پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا, نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی, یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو, آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی, ضرورت ہوئی تو مانگیں گے, نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے, پھر دیکھو میں گنڈے بھیجوں گا, کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ زبردستی کروا رہے ہو کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی, آپ کہیں گے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ دعوت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں, میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں, کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی ہے, کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی, اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی, سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں, یہ میری توہین کر رہے ہیں, تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو, نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام وہ ایسے ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, میری سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نہیں حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے, آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے, اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بس بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں
انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہمبستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس میگے جاتی ہے اتنی خوشی ہے, ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں, عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا, تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60 کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت بولو بھائی نہیں ہے. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو بتایا کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے.